नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन कान युरीदुल इज़्ज़त फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफ़उहु वल्लज़ीना यमकुरूनस सय्यिआत लहुम अज़ाबुन शदीद व मक्रु उलाइका हुवा यबूर। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं सादतों का हसूल कुरान हकीम की रोशनी में। इंशाअल्लाह आज इस सिलसिलेवार प्रोग्राम में हम सूरह फातिर की आयत नंबर 10 की रोशनी में ये समझेंगे कि इज़्ज़त कैसे मिलेगी। मोहतरम नाज़रीन, हम में से हर एक की ख्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त अता फ़रमाए। ये इज़्ज़त कौन देगा? इज़्ज़त कुल की कुल अल्लाह तबारक व ताला के हाथ में है। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, इज़्ज़त कुल की कुल अल्लाह ताला ही के इख्तियार में है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 26 में बड़े जलाली अंदाज से इस हकीकत को बयान किया गया कि इज़्ज़त देने वाला कौन है? अल्लाह। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए अल्लाह, ए कुल बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहता है बादशाहत देता है और तू जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है, और तू जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और तू जिसको चाहता है जलील कर देता है। अलबत्ता तेरे हाथ में खैर ही खैर है, तेरे हल फैसले में खैर ही खैर है, और बेशक तू हर चीज़ पर पूरी तरह से कुदरत रखने वाला है। लिहाजा इज़्ज़त अगर मिलेगी तो अल्लाह तबारक व ताला से मिलेगी। तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त अता फ़रमाए। सूरह निसा में अल्लाह तबारक व ताला मुनाफिकीन के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाया वबश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा। ए नबी, मुनाफिकीन को खुशखबरी दीजिए। तंज़िया अंदाज़ है। खुशखबरी तो होती है किसी नेमत की, लेकिन यहाँ अल्फाज क्या हैं? ए नबी, मुनाफिकीन को खुशखबरी दीजिए बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये मुनाफिकीन कौन हैं? अल्लज़ीना यत्तख़िज़ूनल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। ये वो लोग हैं जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दिली दोस्त बनाते हैं, काफिरों से दोस्तियाँ करते हैं, उनके साथ जाकर मिल जाते हैं मोमिनों के मुकाबले में। अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा, अरे क्या ये उनके पास इसलिए जाते हैं कि उनके साथ दोस्ती से, उनका इत्तेहादी बनने से इज़्ज़त मिलेगी? फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, तो बेशक इज़्ज़त तो कुल की कुल अल्लाह ही के इख्तियार में है। लिहाजा हम में से हर एक की ख्वाहिश भी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त अता फ़रमाए, और ये भी जानना चाहिए कि इज़्ज़त के हसूल के लिए हमें अल्लाह ही से दुआ करनी चाहिए। सूरह फातिर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है कि इज़्ज़त कैसे मिलेगी। फरमाया मन काना युरीदुल इज़्ज़ा, जो कोई भी चाहता है इज़्ज़त तो वो सुन ले, फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, तो बेशक इज़्ज़त अल्लाह ही के इख्तियार में है, कुल के कुल अल्लाह तबारक व ताला ही इज़्ज़त देगा। वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरम, सूरह हज में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला जिसको जलील कर दे उसे इज़्ज़त देने वाला कोई नहीं है। तो लिहाजा इज़्ज़त कुल की कुल अल्लाह ही के इख्तियार में है। अब इज़्ज़त कैसे मिलेगी? सूरह फातिर की आयत नंबर 10 जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें फरमाया कि इज़्ज़त मिलने के हवाले से दो बातें अपने जहन में बिठा लो। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, अल्लाह ताला की तरफ चढ़ता है, अल्लाह ताला की तरफ कबूलियत की मंजिलें तय करता है पाकीज़ा कलमा। और नंबर 2, वल अमलुस सालिहु यरफ़उ, और जो अच्छा अमल है वो उस कलमे को उठाता है। तो जो इज़्ज़त चाहता है, इज़्ज़त कुल की कुल अल्लाह के हाथ में है, और वो ये नोट कर ले कि अल्लाह की तरफ
پاکیزہ کلمہ، پاکیزہ نظریہ ہی چڑھتا ہے، جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے اور اچھا عمل اس کو اٹھاتا ہے۔ تو عزت حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ عزت اسے ملے گی کہ جس کے پاس دو چیزیں ہوں۔ نمبر ایک، کلمہ طیب یعنی پاکیزہ کلمہ، اور نمبر دو، ساتھ اس کے عمل صالح۔ اب پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ اصل تو پاکیزہ کلمہ، کلمہ طیبہ کیا ہے؟ وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ لیکن اسی کلمہ طیب کی پوری شرح کیا ہے، پوری کی پوری وضاحت کیا ہے، جو ہے وہ اس نقطہ ایمان کی تفسیر کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید۔ تو سب سے بڑا پاکیزہ نظریہ اور پاکیزہ کلمات کا مجموعہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کی خدمت کو اپنی زندگی کا مشن بنانا پڑے گا، تب عزت ملے گی۔ اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات ہمیں بتائی ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت یعنی قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو پست کر دے گا۔ اسی طریقے پر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی شے چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم اس سے چمٹے رہے نہ تم گمراہ ہوگے اور نہ ہی برباد ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ آج ہماری گمراہی اور آج ہماری بربادی، آج ہمارے زوال، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ وہ ہے قرآن مجید سے دوری۔ ہمیں اگر پھر سے عزت چاہیے، ہمیں پھر سے اگر عروج چاہیے، تو پھر ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کرنا ہوگا۔ محترم ناظرین، بر عظیم پاک و ہند کے بڑے عظیم شاعر تھے علامہ اقبال۔ ان کی ابتدائی زندگی تو عام سی تھی، لیکن جب 1905 میں یورپ گئے اور 3 سال تک یورپ میں رہے تو ان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ پھر جب وہاں سے واپس آئے ہیں، اب واقعتاً وہ ترجمان القرآن کی حیثیت سے شاعری کرتے رہے۔ تو 1911 میں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جس میں انہوں نے مرثیہ لکھا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر زوال ہی زوال ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برگ گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر۔ اور انداز ایسا شوخ تھا کہ اس کی وجہ سے ایک ہلچل پیدا ہو گئی تھی ہمارے ہاں بر صغیر کے علمی حلقوں میں۔ اور پھر 2 سال بعد 1913 میں نظم لکھی جواب شکوہ، اور اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ تمہارے زوال کی، تمہاری اس پستی کی وجہ کیا ہے؟ اور وہ جواب وہ تھا کہ جو ان احادیث کی روشنی میں ہی ہمارے سامنے آتا ہے جو میں نے بھی آپ کو سنائی، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے عزت دے گا، اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رسوا کر دے گا۔ اقبال نے کہا جواب شکوہ میں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہم نے قرآن چھوڑا ہے جس کی وجہ سے آج ہم کیا ہیں؟ دنیا میں رسوا ہے، آج ہمیں دنیا میں ذلیل ہیں۔ خار از محجور یہ قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی۔ فارسی میں تو اقبال نے یہ بات اور زیادہ شدت سے کہی ہے کہ خار از محجور یہ قرآن شدی، تم خار ہوئے ہو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اور شکوہ کر رہے ہو زمانے کی گردش کا کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے۔ اے چو شبنم بر زمیں افتندائی، اے وہ قوم جو آج شبنم کی طرح زمین پر پامال کی جا رہی ہے اور لوگ اسے روند رہے ہیں، در بغل داری کتاب زندائی، تمہارے بغل میں ایک کتاب زندہ موجود ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بغل میں عصا تھا، اس عصا کے ذریعے سے وہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جیت گئے تھے۔ تمہارے بغل میں ایک کتاب زندہ قرآن مجید موجود ہے، تم اگر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو تو یہ کتاب رحمان نے سکھائی ہے، الرحمن علم القرآن، لہٰذا تم پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور تم اس زوال سے نکل سکو گے۔ اے اللہ، اے کل بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے
اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ البتہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تیرے حل فیصلے میں خیر ہی خیر ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح سے قدرت رکھنے والا ہے۔ محترم ناظرین، ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور امید رکھتے ہیں کہ آپ وقفے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اسلام غور و فکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے، ایمان لانے والوں کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو، تاکہ اللہ کی عظمت کا احساس ساری زندگی پہ چھا جائے اور خوف خدا سے زندگی سنور جائے۔ اور زندگی کا ہر سانس اللہ کی محبت اور احساس بندگی سے معمور ہو جائے۔ اس کے لیے دیکھیے پیس ٹی وی اردو کا ایمان افروز پروگرام تدبر اسلام۔ سمجھیے وہ واحد نظریہ جس سے آسان ہو جاتا ہے ہر مشکل کام۔ تدبر اسلام، ہر بدھ شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله۔ معاملہ اپنی ذات کا ہو یا لوگوں سے تعلقات کا، عبادت کا ہو یا تجارت کا، حسن سلوک کا ہو یا بندوں کے حقوق کا، صرف الفاظ سے نہیں اپنے اعمال سے مومن بننے کا ثبوت دیجیے۔ وہی کیجیے جو بندوں سے پروردگار بولتا ہے، کیونکہ صرف مومن کا کردار بولتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے کامیابی کے دروازے کھولتا ہے، کردار بولتا ہے۔ آج شام 5:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Fridays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں، اور آج سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 کی روشنی میں ہمارا موضوع ہے کہ عزت کیسے ملے گی۔ اب تک یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ عزت کل کی کل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ملے گی عزت تو وہیں سے ملے گی، اس سے دعا کرنی ہے۔ اور اس نے عزت کے حصول کے حوالے سے ہمیں کیا فرمایا؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلمہ۔ اور امت کے جتنے بھائی خواہ ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ آج ہم عزت سے محروم ہوئے ہیں تو قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے۔
اور اگر عزت ملے گی تو ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کرنا ہوگا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے حقوق ادا کریں۔ وہ قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں؟ نمبر ایک، ہمیں دل سے ایمان ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر یقین ہوتا کہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کا کلام ہے تو ہم روز اس کتاب کو کھولتے، روز اس کتاب کو پڑھتے، اس کتاب کو سمجھ کر پڑھتے، اس کے احکامات پر عمل کرتے، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرتے اور اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچاتے۔ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہمارا دل سے ایمان نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا رویہ بڑا ہی افسوسناک ہے، اور ہم قرآن مجید کو کئی کئی مہینے کھولتے تک نہیں ہیں، پڑھتے تک نہیں ہیں، اور یہ کتاب یہ تنہا رہتی ہے، یہ کتاب اچھے اچھے غلافوں میں لپٹی ہوئی اوپر رہتی ہے، لیکن ہم اسے کھولنے سے محروم رہتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے دل سے ایمان ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ یہ ایمان خود اس قرآن سے پیدا ہوگا۔ مولانا ظفر علی خان کا بڑا پیارا شعر ہے کہ ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ جتنا قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کتاب کی عظمت انشاءاللہ ہمارے دل میں اترتی چلی جائے گی۔ دوسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کی روزانہ تلاوت کی جائے۔ جس طرح اپنے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے روزانہ ہمیں ہوا کی اور پانی کی اور غذا کی ضرورت ہے، ایسے اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اور اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور اگر ہمیں تلاوت کرنا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، آج سے ہی تلاوت سیکھنا شروع کر دیں، کسی بھی قاری کے پاس بیٹھیں اور تھوڑا تھوڑا ان سے قرآن مجید کے پڑھنے کا سلسلہ شروع کر دیں۔ تیسرا اس کتاب کا حق یہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے۔ اور یہ ہے کہ آج تو سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز، کیسٹس، ان کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفاسیر کو سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو بھی ذریعہ ہو، چاہے وہ آڈیو ہو اور چاہے وہ ویڈیو ہو اور چاہے وہ پڑھنے والا کوئی سلسلہ ہو، ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے، اور ہدایت ظاہری بات ہے کہ تبھی ملے گی جب کہ اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے۔ پھر اس کتاب کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ عمل کے حوالے سے آپ کو دو درجے نظر آئیں گے۔ ایک درجہ وہ ہے کہ جہاں پر ہم عمل فوری کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے اقیم الصلاۃ اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز قائم کرو۔ نماز مومنوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے، تو لہٰذا آپ 5 وقتہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن بعض قرآن پاک کے احکامات ایسے ہیں کہ جن پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حکومت وہ اسلامی قوانین نافذ نہ کرے۔ قرآن پاک کہتا ہے چور مرد ہو عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹو۔ یہ آیت کس لیے ہے؟ کیا صرف اس لیے ہے کہ اس کی صرف تلاوت کی جائے یا تراویح میں ہر سال اس کو سن لیا جائے؟ نہیں، یہ آیت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ جس پر چوری کا جرم ثابت ہو تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، تاکہ ایک کو سزا ملے، وہ عبرت بن جائے باقی لوگوں کے لیے، اور پھر دوسرے لوگ چوری کے جرم سے بچ جائیں اور اس طرح سے لوگوں کا مال محفوظ ہو۔ لیکن کیا یہ چور کا ہاتھ ہم خود کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں کاٹ سکتے، یہ کام تو حکومت کرے گی۔ لہٰذا ایسی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرنا کہ جو اسلامی حدود کو نافذ کرے، یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ تو قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ جہاں اختیار ہے وہاں پر عمل کریں، اور جہاں پر اختیار نہیں ہے وہاں پر عمل کرانے کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ اور قرآن پاک کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات کو نوع انسانی تک پہنچانا یہ اس امت کا فرض ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات دوسروں تک پہنچائیں اور اس کے لیے ہر ذریعہ اختیار کریں۔ یہ ذریعہ جو کہ ٹی وی چینلز کا ہے، اس کے ذریعے سے ہم بڑے پیمانے پر ہم دور دور تک کئی ملکوں میں قرآن مجید کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان جدید ذرائع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ
قرآن مجید کے حوالے سے اپنے تعلق کو زندہ اور مضبوط کرنے کا پورا لاہ عمل ہے، یعنی قرآن مجید پر دل سے ایمان لانا، اس کی روزانہ تلاوت کرنا، اس کی تعلیمات کو سمجھنا، اس کی تعلیمات پر عمل اور ان کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا، اور قرآن مجید کی تبلیغ کرنا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھیں اور اس کو پھر سکھائیں۔ مزید فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، عزت حاصل کرنی ہے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو قبولیت پائے گا پاکیزہ نظریہ، لہذا پاکیزہ نظریے کو اختیار کرو، قرآن مجید کو حرز جان بناؤ۔ والعمل الصالح یرفعو، اور اچھا عمل وہ اس نظریے کو اٹھاتا ہے، اس لیے کہ نظریات بڑے اچھے اچھے ہوں، لیکن اگر نظریات کے علمبردار لوگ عمل صالح نہ کریں تو وہ نظریات دنیا میں غالب نہیں آ سکتے۔ مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پاکیزہ کلمہ تورات کی شکل میں دیا تھا، لیکن کیا وہ پاکیزہ کلمہ دنیا میں غالب آ سکا؟ نہیں آ سکا۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے عمل صالح سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ نے تم پر کیسی کیسی نعمتیں کی ہیں، اب سامنے فلسطین کی بستی ہے، ارض مقدس ہے، اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر تم نے ہمت دکھائی اور یہاں پر قابض مشرکین کے خلاف جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا، تو آؤ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں اور فلسطین کی سرزمین کو مشرکین سے پاک کر کے وہاں پر تورات کی تعلیمات کو نافذ کر کے ہم وہاں پر ایک پاکیزہ اور عادلانہ نظام کی مثال دنیا والوں کے سامنے رکھیں۔ لیکن حق کے علمبرداروں نے اس وقت بزدلی دکھائی، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجئے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ لہٰذا اس زمانے میں عزت پھر نہیں ملی، اس زمانے میں حق غالب نہیں آ سکا۔ کیوں؟ حق کے نام لیواؤں نے عمل صالح کرنے سے، یعنی جہاد کرنے سے، اللہ کی راہ میں مال اور جان کی قربانی پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ناہنجاروں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اپنے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے، بس اے اللہ تو جدائی ڈال دے میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان۔ اس کے برعکس کیا ہوا؟ حضرت طالوت جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد آئے ہیں، وہ اور ان کے ساتھی، ان کے پاس بھی حق تھا لیکن انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی، وہ جالوت کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور ایمان افروز بات کہی کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت اللہ کی توفیق سے غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر۔ اہمیت اسباب کی نہیں، اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ہے، اللہ کے اذن کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اہل باطل سے ٹکرا گئے، اللہ سے مدد مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اہل حق نے پامردی دکھائی، اہل حق نے جہاد کا حق ادا کر دیا، عمل صالح کی ایک اعلیٰ مثال پیش کر دی، فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے اللہ کے اذن سے کافروں کو ہزیمت سے دوچار کر دیا۔ تو محترم ناظرین، عزت مل گئی، کیوں؟ نظریہ بھی پاکیزہ تھا اور اس کے ساتھ عمل صالح بھی موجود تھا۔ تو اگر آج ہمیں بھی عزت چاہیے تو ان العزت للہ جمیعا، عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلمہ، والعمل الصالح یرفعو، اور اچھا عمل اس کو اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو واقعتاً اپنے زندگیوں میں سب سے زیادہ اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی تعلیمات کی تبلیغ اور اس کی تعلیمات پر عمل